अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं और आज हम खुसूसी एक मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि अयाम जो है वो विलादत बासादत हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा है, तो कल से हमने गुफ्तगू का सिलसिला इसी मौजू पर जारी रखा है और यकीनन अहादीस में चूँकि मुतवातिर 3 या 4 अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम से जो रिवायात का सिलसिला है, ख़ुद हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत के उन्वान से और ख़ुद हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के उन्वान से और ख़ुद शहर कुम के फ़ज़ाइल जो कि यकीनन हज़रत मखदूम कौनैन सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के की बदौलत कुम जो है वो इस कदर बाअज़मत है। और जैसे हमने अर्ज़ किया कि जितनी भी शहर है और मुक़द्दस शहर है, यकीनन वो हस्तियाँ जो वहाँ पर मदफून है, उनके वजूद और उनकी जो जिस्म अतहर है वो वहाँ पर मदफून है। इस वजह से वो शहर जो है वो मुक़द्दस हो गया, वगरना बाकी जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं होती। हालांकि अलबत्ता ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि जो शहर पहले से ही तारीख़ से वो शहर जो है वो मुक़द्दस माना जाता है। जैसे ख़ुद करबला मुक़द्दसा के बारे में शवाहिद मौजूद है कि इस शहर को हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से पहले भी लोग एक मुक़द्दस शहर कहा करते थे, यानी एक मुक़द्दस वादी जगह, शहर तो नहीं था। लेकिन ये है कि बाद में ये मुक़दमा साबित हुआ जब हज़रत शहीद हुए और उनकी कब्र अक़दस यहाँ पर वाक़या हुई, तो फिर जो है लोगों को समझ में आया कि ये जिस शहर को मुक़द्दस का ये सिलसिला जो तक़द्दुस का सिलसिला था वो इस वजह से था। इसी वजह से ख़ुद जो है वो शहर मक्का, यानी शहर मक्का जो है पहले से ही लोग जो है इसको एक मुक़द्दस जगह, जो वहाँ पर लोग जो थे बहरहाल उन्होंने बुत बनाए हुए थे ख़ुद काबा की दीवारों के साथ, और वहाँ बुत परस्ती का सिलसिला, वहाँ पर इबादत किया करते थे जो उनका अपना अक़ीदा था, जो यकीनन बातिल अक़ीदा था, उस उन्वान से वो लोग वहाँ पर इबादत करते थे। और इस शहर को जो है लोग यानी अनबिया अलैहिमुस्सलाम की, चूँकि ज़ाहिर है कि उनकी उम्मत ही थी, ये बिगड़ी हुई शक्ल में एक उम्मत थी। और इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जो आज के इस दौर में अजीब व गरीब किस्म के मज़ाहिब और अदियान हमें नज़र आते हैं, ये उसी पुरानी किसी एक नबी की बिगड़ी हुई उम्मत है, बिगड़ चुके हैं। वगरना जो सही और राह रास्त वाली जो उनकी बहरहाल वो उम्मत है वो तो यकीनन कि इस्लाम है और हकीकी दीन भी इस्लाम है। लेकिन जब बिगड़ जाती है तो फिर हालत जो है वो इस किस्म की हो जाती है। तो ये बिगड़ी हुई एक शक्ल है और इस दौर में भी इसी तरीके से है। रसूलुल्लाह की जो बिगड़ी हुई उम्मत है, आप देख रहे हैं कि किस हालत में है और उनके क्या हशर हो चुके हैं और क्या कुछ नहीं करते, किस किस्म की शख्सियात को उन्होंने मुक़द्दस माना हुआ है, ये भी तो एक चीज़ है। बहरहाल बुत जो है वो बस औकात एक पत्थर की शक्ल में बुत है, एक जो है वो किरदारी बुत है। तो जिन किरदारों की आजकल परस्तिश की जाती है रसूलुल्लाह की, ख़ुद अपने आप को रसूलुल्लाह के उम्मती कह के उन लोगों की परस्तिश कर रहे हैं कि जिन्होंने ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और उसके अलावा अल्लाह के बिल्कुल पक्के दुश्मन थे, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पक्का दुश्मन। अल्लाह के पक्के दुश्मनों को इन्होंने जो है वो बुत की शक्ल में उनके किरदार को और उनकी जो है वो नाम की लोग परस्तिश कर रहे हैं। और ऊपर से जो है वो इल्ज़ामात क्या लगाते हैं, इल्ज़ामात ये लगाते हैं जो हकीकतन रसूलुल्लाह की आल है या ख़ुद रसूलुल्लाह ने जिन अशख़ास को अपनी उम्मत के लिए हादी और रहबर मुकर्रर किए थे उनका एहतराम और इकराम करने वालों को ये लोग मुशरिक कहते हैं। हालांकि मुशरिक ख़ुद है कि जो इस किस्म के लोगों को अल्लाह ने किसी और निज़ाम को बनाया हुआ है, आप किसी और निज़ाम की तरफ चल रहे हैं, इसी को तो शिर्क कहते हैं। शिर्क की क्या तारीफ़ है? शिर्क की तारीफ़ ही यही है कि इंसान उस चीज़ को, मतलब मेरे सामने ये गिलास है, शरबत का गिलास, इसमें शरबत है, ये बनाया शरबत या पानी के लिए बनाया गया है। लोग जो है इसमें मसलन
کوئی ایسی چیز رکھنا شروع کر دے جو مثلا خلاف ادب ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہی اس کو شرک کہتے ہیں، تعریف شرک ہے۔ تو نظام جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو اس نظام کو بدل دیا جائے، اس کو شرک۔ انشاءاللہ موضوع آج جو ہے وہ حضرت معصوم اکرم سلام اللہ علیہ ہے، اور ہمارے ساتھ نہایت ہی معزز شخصیت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا منہال رضا خیر آبادی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور کنٹرول روم سے بھی فرما رہے ہیں کہ رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے بات؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں معصوم اکرم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور بند حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی پوری ٹیم نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں قبلہ چونکہ وقت جو ہے مختصر ہے، آپ کی اجازت سے سوال کی طرف جانا چاہوں گا، چونکہ موضوع جو ہے وہ حضرت معصوم اکرم سلام اللہ علیہ ہے۔ تو پہلا سوال قبلہ، خود حضرت معصوم اکرم سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ، اس پر قبلہ اگر روشنی فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ والصلاة علی اہلہ۔ اما بعد، سب سے پہلے میں تمام ناظرین محترم کو میلاد بابرکت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک قبلہ۔ اور جملہ اراکین امام حسین چینل تو ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سلامت رہے قبلہ، یہ سعادت سے سرفراز فرمایا کہ میں ایک بار پھر اس عالمی چینل کے ذریعے اپنے معروضات ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سلامت رہے قبلہ، شکریہ۔ جہاں تک معصوم اکرم کی حیات اور ان کی زندگی کے بابرکت لمحات کا تذکرہ ہے، جی آپ کی زندگی بظاہر بہت مختصر سی تھی، صحیح، 28 سال کی کل عمر، اللہ، جس میں مورخین کے بیان کے مطابق جی 173 ہجری ذوالقعدہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، صحیح، اور 203 ہجری میں 201 ہجری میں آپ کی شہادت ماہ ذوالقعدہ میں ولادت ہے، اور ماہ ربیع الثانی میں شہادت ہو جاتی ہے۔ جی اس مختصر ترین حیات میں اگر دیکھا جائے تو شہزادی کی پوری زندگی اسلام اور اسلامی آئین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور بالخصوص جی ان خواتین کے لیے جو دنیا کے گوشہ و کنار میں آل محمد سے تعلق رکھنے والی اور ان سے مودت و محبت کرنے والی خواتین دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ مختصر سی حیات آپ کی ایک مکمل اور جامع نمونہ عمل تھی زندگی کے ہر شعبے میں اگر دیکھا جائے تو۔ سبحان اللہ۔ تفصیل سے عرض کروں تو شاید گفتگو بڑی طولانی ہو جائے گی، میں صرف جناب معصوم اکرم کی حیات کے دو چار امتیازات اور خصوصیات میں بیان کر کے ناظرین کے صرف توقع اس بات کی رکھتا ہوں کہ جب کبھی یہ تاریخیں آئیں تو کم از کم ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کچھ ان معصومین اور ان بزرگان اور ان شخصیتوں کے حالات اور سوانح، ان کے فضائل، ان کی زندگی کے رہنما اصولوں کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور تمام افراد کی ذمہ داری، اور الحمدللہ آپ کا چینل یہ کام
الحمدللہ انجام دے رہا ہے، جو بہت عظیم خدمت ہے کہ ان مقدس ذوات اور ان مقدس ہستیوں کے زندگی کے وہ پہلو اور وہ نقوش جو ہماری اور آپ کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اس کو آپ مسلسل لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلی جو خصوصیت معصوم خم کے حوالے سے علماء اور مورخین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جناب معصوم خم سلام اللہ علیہ کی ولادت کی پیشین گوئی معصوم نے فرمایا تھا۔ صحیح، ایک پہلی خصوصیت جی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، صحیح، پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے رسول خدا نے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی پیشین گوئی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا، واہ، اور یہ کہا تھا کہ تم میرے 5ویں فرزند امام محمد باقر سے ملاقات کرو گے اور میرا سلام پہنچا دینا۔ نتیجے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ گلیوں میں گھومتے تھے، یا باقر کہتے ہوئے لوگ کہتے تھے یہ ہزیان بک رہا ہے۔ اس وقت جناب جابر فرماتے تھے یہ ہزیان نہیں ہے، یہ فرمان رسول ہے جو میں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، ملاقات کروں گا۔ واہ کیا بات ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری امام کی ولادت کے سلسلے میں مورخین نے اس بات کو لکھا ہے اور راویوں نے اس بات کو بیان کیا ہے جی، کہ خود ائمہ معصومین نے آپ کی ولادت کی پیشین گوئی کیا تھا۔ بے شک، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خصوصیت اپنے، لیکن جو شہزادی اور اس معصوم خم کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے جی، کہ آپ کی ولادت اور پیدائش کی خصوصی طور پر پیشین گوئی کی گئی، اس لیے یہ خصوصیت حاصل ہے چونکہ جو ائمہ کے علاوہ امام زادگان ہیں، جی، ائمہ کی جو اولادیں ہیں، ان میں کسی کے لیے یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے جو خصوصیت معصوم خم کے لیے ہے۔ چنانچہ معصوم خم کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ آپ کی ولادت سے قریب 45 سال قبل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا موسیٰ ہے، صحیح، اللہ اس کو ایک بیٹی عطا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا، صلوات اللہ علیہ، اور خم میں آسودہ لہد ہوگی۔ صرف ولادت کی خبر نہیں دیا تھا امام نے، 45 سال پہلے ولادت کے، اور یہ خصوصیت ائمہ کی اولادوں میں اور جگہ، میں نے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے کسی اور امام زادے کے لیے یا کسی امام کی اور دوسری اولادوں کے لیے میں نے، وہ ساری قابل احترام ہے، جی، سب معذرت ہے، لیکن یہ خصوصیت جو معصوم خم کے لیے ہے کہ معصوم جی آپ کو آپ کی ولادت کی پیشین گوئی کر رہا، اور نہ صرف یہ کہ ولادت کی پیشین گوئی کر رہا بلکہ آواز دے رہا ہے، اس مقام کو بھی بتا رہا ہے جہاں آپ کی آخری آرام گاہ ہوگی، اور وہ سبحان اللہ، بے شک۔ خود شہزادی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم اور آپ معصومہ کہتے ہیں، معصومہ اس نام اعتبار سے اور اس اصطلاح کے اعتبار سے شہزادی فاطمہ معصوم خم معصومہ نہیں دی، جی، لیکن کردار و عظمت سیرت کی اس بلندی پر پہنچی ہوئی تھی کہ معصوم نے آپ کو معصومہ کا لقب دیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، آپ کا امتیاز اور یہ آپ کی خصوصیت، یہ سیرت کی پاکیزگی، یہ کمال عظمت اور کمال برتری ہے جو شہزادی نے اخلاص، عبادت، ریاضت، اپنی جاپچانی، اپنی راہ اسلام اور راہ امامت و ولایت میں قربانی کے ذریعے سے پروردگار نے شہزادی کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا تھا۔ دوسری خصوصیت جو شہزادی کی ہے، جو ہماری اور آپ کے تمام خواتین کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ صحیح، ہم اور آپ آج کے دور میں دین سیکھنا شاید اتنی توجہ سے نہیں چاہتے ہیں جتنی توجہ سے ہم دنیاوی تعلیم کی طرف آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، بالکل، اور دین سے اتنی رغبت اور دینی تعلیمات سے اتنی رغبت نہیں ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ معصوم خم سلام اللہ علیہ کی حیات میں ملتا ہے کہ 10 سال سے بھی کم کی عمر تھی، اس آغوش عصمت میں پلنے والی یہ بی بی کتنی باکمال اور کتنی عالمہ تھی کہ واقعہ ملتا ہے، اور یہ نجف کے بہت ہی مشہور عالم دین
آغا آیت اللہ مستنبط نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ شیعوں کا ایک گروہ آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ سوالات بھی تھے جو ان کو معلومات اس کے جوابات چاہیے تھے۔ اس سلسلے میں وہ امام کے بیت الشرف پر آئے، صحیح رکے رہے، پتہ یہ چلا کہ امام کسی غرض سے سفر پر گئے ہوئے ہیں، وہ انتظار کرتے رہے، مگر بعض مجبوریوں کی بنیاد پر مجبور ہو گئے کہ بغیر امام کی زیارت کیے ہوئے وہ لوٹ جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ اب آ گئے ہیں تو رخصت کا وقت ہے، لائے وہ سارے سوالات جو مولا سے پوچھنے تھے وہ لکھ کے کسی اہل خانہ کو دے دیں، وہ جب امام آئیں گے تو ان کو وہ جواب مل جائے گا، پھر کبھی آئیں گے کسی سفر میں تو مولا سے وہ جواب حاصل کر لیں گے۔ ان لوگوں نے اپنے سوالات لکھ کے اہل خانہ کے حوالے کیا، وہ سوالات معصومہ خود تک پہنچے، معصومہ خود نے ان تمام سوالات کے جوابات تحریر فرمائے اور تحریر فرما کے ان کے حوالے کر دیا، کہا لے جاؤ۔ صحیح، یہاں تک اگر بات ہوتی تب بھی شاید اتنا بڑا کمال نہ ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے اس گھرانے میں پلی ہے، کبھی سن لیا ہوگا، کبھی کسی نے پوچھا ہوگا، یہ مسئلہ سامنے آ گیا ہوگا اور انہوں نے بیان کر دیا، لیکن کمال علم معصوم خود یہ ہے کہ یہ لوگ جواب لے کے واپس لوٹ رہے تھے اور راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، امام سے سارا ماجرا بیان کیا، اور ماجرا بیان کرنے کے بعد امام نے کہا ذرا وہ جواب تو مجھے دکھاؤ جو میری بیٹی نے لکھا ہے۔ واہ! اب جو جواب دیا گیا تو امام نے دیکھنے کے بعد جواب کی تائید کیا کہ ہاں واقعاً یہ جواب وہی ہے جو دین اور شریعت کا قانون ہے، ایک دم صحیح، یعنی 10 سال کی عمر ہے جو بظاہر ہمارے اور آپ کے سماج میں کھیلنے کودنے کی عمر سمجھی جاتی ہے، بالکل اس 10 سال کی عمر میں علم کے اس عظیم درجے پر فائز تھی کہ معصوم آواز دیتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ تحریر کیا ہے، یہ ایک دم صحیح ہے اور مطابق قرآن و سبحان اللہ۔ یہ آپ کی علمی جلالت، یہ آپ کی علمی جلالت تھی 10 سال کی عمر میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچہ 10 سال کی عمر میں علم کے عظیم مرتبے پر فائز ہو، جب وہ اپنے عین جوانی میں پہنچے گا تو وہ کس مرتبے اور کس عظمت اور کس درجے پر فائز ہوگا۔ تو یہ دو خصوصیت۔ تیسری خصوصیت جو شہزادی کی زندگی میں ملتی ہے وہ ہے بصیرت۔ صحیح، مومن بصیر ہوتا ہے، ینظر بنور اللہ، وہ دیکھتا ہے نور پروردگار سے، اسے پتا ہے کہ جب فتنوں کا چاروں طرف سے ہجوم ہو رہا، ہر چہار جانی فتنے ہی فتنے برپا ہوں کائنات میں، تو اس میں حق کو پہچان لینا یہ ہے بصیرت۔ صحیح، انسان حق کو پہچاننے میں دھوکہ نہ کھائے، فریب نہ کھائے، کسی طرح شک و شبہے کا شکار نہ ہو، یہ بصیرت کا کمال ہے۔ جی، شہزادی نے جس دور میں زندگی گزارا ہے اس دور کے حالات آپ پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں ایک گروہ تھا واقفیہ، صحیح، جو اپنی پوری طاقت کے ذریعے سے اسلام کے نظام امامت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صحیح، وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام امام نہیں ہے، لیکن اس دور میں شہزادی نے پوری طاقت سے اور پورا اپنا سرمایہ لگا کے دفاع امامت کیا ہے، دفاع ولایت کیا ہے، امامت کا دفاع فرمایا آپ نے، اور اس راہ میں نہ جان دینے کی پرواہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ایک لشکر تیار کیا، قافلہ تیار کیا، اور اس قافلے کے ساتھ وہ اپنا وطن چھوڑ کے نکلی صرف اس لیے کہ ترک کی طرف چلے اور اپنے بھائی سے مل کے دفاع ولایت و امامت کا عظیم مرتبہ جو عظیم منصب ہے، بے شک عظیم کام ہے، وہ اپنے بھائی اور امام وقت کے شانہ بشانہ رہ کے شہزادی انجام دینے کے لیے نکلی، اور اس راہ میں ہر طرح کی قربانی آپ نے پیش کیا۔ چنانچہ بہت سارے آپ کے ساتھ آنے والے جو کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ صحیح، خود آپ عالم پریشانی اور صحابہ کے مقام پر سے جب گزر رہی تھی تو پتہ بے شک یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ شہزادی اور معصومہ کیوں وہاں رہتی، شہزادی نے وہ سارے مسائل اور مشکلات کو برداشت کیا، اور نہ صرف یہ کہ برداشت کیا بلکہ بڑی ہی
خندہ پیشانی کے ساتھ دفاع ولایت و امامت کے لیے یہ سارا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. اس راہ میں وقت آیا تو اپنی جان کا نذرانہ بھی شہزادی نے پیش کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شہزادی کی زندگی میں ملتی. ایک آخری بات جو شہزادی کی خصوصیت کے حوالے سے جی میں عرض کر دوں تاکہ 2 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، 2 منٹ. جی 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 بہتر ہے. ایک خصوصیت شہزادی کی ہے عبادت. صحیح. اور وہ اللہ، بھی صرف عبادت نہیں تھی، با معرفت عبادت تھی. سبحان اللہ. بے معرفت عبادت نہیں تھی، با معرفت عبادت تھی. چنانچہ قم میں وہ ابھی بھی مقام موجود ہے جس کو عبادت گاہ بانو کے نام سے جانا جاتا ہے. سبحان اللہ، شہزادی نے سبحان اللہ. دن اعتکاف کیا، مناجات کیا تھا. جی. دعا و مناجات کے ذریعے 17 دن اعتکاف میں رہی اور اللہ کی عبادت و ریاضت اور اس سے مناجات اور توسل کہ وہ ساری لمحات گزارے آپ نے. شہزادی نے 17 دن اور اس کے بعد حالات وہ ایسے ہوئے کہ شہزادی کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. مگر اس 17 روزہ ریاضت اور عبادت کے طفیل میں جو اللہ نے کرامت عطا کیا ہے شہزادی کو، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کریمہ اہل بیت ہیں، آپ صرف کریمہ اہل بیت نہیں ہے. جو واقعی آپ سے متصل ہو گیا، جو واقعی آپ سے متوسل ہو گیا، جس نے واقعی طور پر آپ سے تمسک اختیار کر لیا، اس کی زندگی بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. بے شک، بے شک. الحمدللہ میں بڑے افتخار سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں نے حوزہ علمیہ قم کی زندگی میں ان برکتوں سے کو بے قریب سے دیکھا ہے جو شہزادی کی برکتیں عام ہیں. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. ہماری بدنصیبی ہے، شاید ہم اس لائق نہیں تھے، سلامت رہے، اور یا ہم نصیب تھے کہ وہ وقت بہت طولانی تو نہ رہا، مگر آج بھی اس کی یادیں، اس کی روشنی ہمارے دلوں کو، زندگی کو منور کر رہی ہے. بے شک، بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا سلامت رکھے آپ کو. دل تو چاہتا ہے کہ فضائل حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ آپ کی زبانی سنتے رہے، لیکن وقت جو ہے وہ نہایت ہی مختصر ہے اور انتہا پر پہنچ چکا ہے. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً کربلا میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. میں بھی آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ حقیر کے لیے دعا فرماتے انشاءاللہ خدمت لائق بناتے قبول ہو سکے. الہی آمین، الہی آمین. سلامت رہے قبلہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حیات طیبہ کے عنوان سے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا منہال رضا خیر آبادی صاحب حفظ اللہ تعالی. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی پر مغز گفتگو، اور خود حیات طیبہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے یقیناً وہ ہمارے لیے، مرد و زن کے لیے یقیناً زندگی کا سرمشق ہے، نمونہ ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے راہ پہ گامزن رہے. وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صحت اور سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.